You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से, खुश खुर्रम और सेहतमंद होंगे। भाई एक और सेगमेंट ऑफ चलो रब की तरफ में मैं आप तमाम को वेलकम करता हूं। और सबसे पहले मैं वेलकम कर रहा हूं जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाह व बारकल्लाह फीक। गुजारिश ये है कि मैं तो आपका उस्ताद नहीं हूँ, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। सर अब ये लंबी बहस चली जाएगी क्योंकि मैं आपको उस्ताद कहता हूँ, आप मुझे उस्ताद कहते हैं तो एनीवे चलिए साहब, डॉक्टर साहब आज कुछ मेरे सवालात हैं और हमने कुछ सिलसिला ऐसा किया है कि कुरान की हम आखिर से शुरू करेंगे और उनके ऑफ कोर्स मतलब एंड तफसीर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे हम। इससे पहले कि मैं दो सूरतों की तरफ जाऊं, मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन और सामीन जो हैं इनके लिए आप हमें कुछ बताएं कि कुरान की तरतीब के बारे में कुछ बताएं, और जबकि कुरान का नुज़ूल तो मुख्तलिफ है। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल रअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी पे और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। आपने जो सवाल किया उसके जवाब में मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ये फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाज़िल कर देते तो हमारी खौफ और खशियत से राई राई रेजा रेजा हो जाते। ये तो आपके लिए नसीहत है, इसके लिए इसमें से नसीहत होने आपको। ये जो आपने तरतीब के बारे में कहा ये वाकई बात दुरुस्त है। यानी अगरचे कुरान मजीद तरतीब नुज़ूल पर मुरतब नहीं किया गया है, मगर 23 साल के दौरान में जो मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा होते रहे उसके मुताबिक अल्लाह के रसूल पे वही आती रही और अल्लाह ताला के रसूल जो थे वो लोगों को बताते रहे। और वो दौरान मुख्तलिफ हालात और मौक़े और ज़रूरत के लिहाज से नाज़िल होने वाली आयात और सूरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बल्कि उनके नाज़िल करने वाले खुदा रहीम और करीम के हुक्म से उस शक्ल में मुरतब फरमाया है जिसमें हम इसको आजकल पाते हैं। इस तरतीब के लिहाज से कुरान का आगाज़ सूरह फातिहा से होता है और इख्तिताम मुअज़्ज़तैन पर है। अब जरा दोनों पर एक नज़र डालिए। आगाज़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन की हम्द व सना करके बंदा अर्ज़ करता है कि आप ही की मैं बंदगी करता हूँ, आप ही से मदद चाहता हूँ और सबसे बड़ी मदद जो मुझे दरकार है वो ये है कि मुझे सीधा रास्ता बताइए। जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से पूरा कुरान हमें रास्ता दिखाने के लिए वहाँ मौजूद होता है और उसको ख़त्म इस बात पर किया जाता है कि बंदा अल्लाह ताला से जो रब्बुल फलक रब्बुन नास मालिकुन नास इलाहुन नास है, अर्ज़ करता है कि ए मेरे रब, मैं हर मखलूक के हर फितने और शर से महफूज रहने के लिए आप ही की पनाह मांगता हूँ, क्योंकि राह रास्त की पैरवी में वही सबसे ज़्यादा माने होते हैं। उस आगाज़ के साथ ये इख्तिताम जो मुनासिबत रखती है वो किसी साबित से पोशीदा नहीं रह सकती। इसलिए ये जो कुरान की जो तरतीब आजकल हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को बताई थी और अल्लाह के रसूल ने फिर सहाबा को बताई। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में जो कुरान छुपवाए और उस पर यह तरतीब रखी गई। तो गोया ये जो कुरान आजकल हम पढ़ रहे हैं ये ऐन अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम के मुताबिक है। बहुत खूब। अब हम शुरू करते हैं अपने आज के सेगमेंट को इस तरीके से कि सूरह अल फलक और सूरह अन नास का तर्जुमा और तफसीर, ताकि हम जो ये सूरह पढ़ते हैं नमाज़ों में तो हमें भी पता लगे कि हम क्या चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रहे हैं और इनका मतलब क्या है। जब मतलब पता होगा तो हम दिल से उसको मांगा करेंगे। तो पहले मैं शुरू करता हूँ सूरह फलक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फलक और उसकी तफसीर अगर आप बयान कर सकें सर। गुज़ारिश ये है कि वालिद भाई के सूरह फलक जो है ये कुरान की 113वीं सूरत है, यानी सेकंड लास्ट कुरान की आयत है सूरत है ये। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, यानी कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की।
یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ دن کے اجالے میں نقصان پہنچانے والوں سے کہہ دو، یہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ دن کے اجالے میں نقصان پہنچانے والوں سے کہہ دو، رات کی تاریکی میں شب خون مارنے والوں کو بھی بتا دو، کالے علم سفلی علوم کرنے والے شیطانوں کو بھی خبردار کر دو، حسد کی آگ میں جلنے والوں کو بھی سمجھا دو کہ میں تو اپنے بچانے والے آقا کے قلعے میں پناہ لے چکا ہوں اور یہ اس حکمران کی پناہ کا قلعہ ہے۔ یہ ہے اس آیت کی چھوٹی سی ترجمہ بھی، تفسیر بھی۔ پھر دوسری آیت ہے کہ من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کا شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یعنی جس کی حکومت ہر چاند، سورج، زمین، آسمان، رات، دن سب پر ہے۔ یہ وہ پالنے والا ہے جو رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کا اجالا نمودار کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، گھنا اندھیرا ہوتا ہے، گھٹا چھائی ہوتی ہے، لیکن جو ہی ایک سورج کی یا دن کے اجالے کی کرن پھوٹتی ہے تو اندھیرا جو ہے خوف سے کانپنے لگ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ ہے من شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ یہ بڑے قابل غور بات ہے بھائی سننے کے لیے، کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر نقصان پہنچانے والے شر کی تمام مادی قوتوں کے مقابلے میں اسی حاکم کی پناہ میں ہوں۔ میں اندھیرے آ پڑنے والی مصیبت، بیماری، چوری، ڈاکہ، شب خون مارنا، لوٹ مار، تشدد، زنا، شراب نوشی اور تمام برائیوں سے اس کے مضبوط حصار میں ہوں۔ میں جادو، ٹونے، کالے علم، سفلی عمل، جھاڑ پھونک اور شیطانی عملیات جیسے تمام غیر مادی شرارتوں سے بھی اسی ہستی کی مان میں محفوظ ہوں۔ پھر اس کی جو تیسری آیت وہ ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، اور گھروں میں پھونکنے والے یا واریوں کے شر سے۔ اب کیا ہے؟ نفاسات یعنی اپنے نفس اور پھونکے مارنے والے، اور یعنی یہ جو پھونکے مارتے ہیں، دم کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں جب پھونکے ماری جاتی ہیں، کہتے ہیں گروہ میں پھونکنے والے یا والیوں عورتیں بھی، جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں، مطلب ہے یعنی اس سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ، یعنی میں اس شخص کی سازشوں سے بھی خدائے رب ذوالجلال کی پناہ میں ہوں جو میری کامیابی جانتا ہے، کامیابی سے جلتا ہے۔ یعنی گویا یہ آدمی سے اللہ اعلان کروا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو اس شخص کی سازشوں سے بھی خدائے رب ذوالجلال کی پناہ میں ہوں جو میری کامیابی سے جلتا ہے اور چاہتا ہے مجھ سے سب کچھ چھن کر اس کو مل جائے، اگر اسے نہ ملے تو مجھ سے چھن ہی جائے، یعنی کہ اسے نہیں، اول تو چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے جو اس کے پاس ہے، اگر نہیں پھر اس کے پاس بھی نہ رہے، اور جو میرے نقصان پر خوش تو ہوتا ہے اور میری خوشی پہ وہ افسردہ ہوتا ہے، اور یہ اس جو آپ سے حاصل ہوتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت ہے ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، یعنی بس ہے دن کے اجالے میں نقصان پہنچانے والے شریروں، یعنی اللہ ہم سے اعلان کرا رہا ہے کہ اللہ ہم سے یہ اعلان کراتا ہے کہ کہہ دو کہ اے دن کے اجالے میں نقصان پہنچانے والے شریروں، رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے والی تاریکیوں، شیطانی عملیات سے نقصان پہنچانے والے شیطانوں، میری خوشیوں پر جل جانے والے نادانوں، میں تو تمہارے ہر طرح کے شر سے اس پرورش کرنے والے کی حفاظت میں ہوں جس کے امان میں جب وہ آ جائے تو ساری مخلوق بھی مل کر اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ، مختصر تفسیر ہے، یعنی گویا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دلکارتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دوں۔ اب دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے، اب یہ ایٹمی قوت استعمال نہیں ہوئی، لیکن دشمن کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ جو قوت جو ہے، مطلب ایٹمی قوت جو ہے وہ برسر پیکار ہو کے ملک کو تباہ کر دے گی۔ یا آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کسی ڈاکو کو پتہ چل جائے اس بات کا کہ اس گھر کے اندر ایک بندوق ہے، وہ کبھی بھی اس گھر میں، چاہے بندوق خالی پڑی ہو، لیکن وہ ڈاکو اور چور کبھی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ آپ کے اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ تو گویا یہ وہ آیات اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس سے ہم للکارتے ہیں شیاطین کو، جنات کو، جو کافر جنات ہیں، جو نقصان پہنچانے والے، جو حاسدین ہیں، جو رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائی میں، مجمع میں ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ان سب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بڑے مضبوط قلعے کے اندر قلعہ بند ہیں۔ یہ چھوٹی سی تفسیر اور ترجمہ ہے۔ نفاسات تو آپ نے بتایا کہ نفاسات فی العقد، عقد کا مطلب کیا ہے؟ ہوتے ہیں پھونکے ماری جاتی ہیں، مطلب آپ کو پتا ہے وہ دم کرتے ہیں لوگ تو پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں، مطلب پھونکے مارنے والی اور والیاں جو ہے، مطلب جی
ہاں اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اس سے بھی یعنی گویا یہ نشاندہی کی گئی ہے ان جادوگروں کی جو جادو کرتے ہیں، جن کا جادو کا عمل، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. کیونکہ دیکھیے جب اسلام نہیں آیا تھا، اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو اس سے پہلے یہ عمل عام تھا. یہودی اس میں بڑا یدتولہ رکھتے تھے، اور یہودی جو اس معاملے میں بڑے بڑے جادوگر مشہور ہیں، آج بھی وہ کرتے ہیں. یہود اور ہنود تو آج بھی جادو میں بڑے مشہور ہیں، مطلب ہے. تو وہ پھونکے مارنا، یہ تعویذ گنڈے کرنا، اور یہ اور ایسی چیزیں کرنا، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں. یہ ان کی طرف یہ اشارہ ہے. یہ ہو گیا سورہ فلق کا. اب آتے ہیں ہم سورہ الناس کا. سورہ الناس کی جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ کیسے بیان کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا پہلے میں معنی پورا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں ایک ایک آیت کا معنی کر دوں گا. کہ میں اس طرح کروں گا تاکہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، تاکہ ان کی عام فہم لوگ زبان میں یہ سمجھ آ جائے کہ لوگ اللہ سے ہم کیا یہ پڑھتے ہیں، جب تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسان کے رب کی، جو انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب دیکھیے پہلے ہم آیت پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی 3 صفات جو بہت بڑی بیان کی گئی ہے وہ میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو انسانوں کا ناس، جو کہ اللہ کا انسانوں کا رب ہے. میں اپنے رب کی پناہ، انسانوں کے رب سے اس کی پناہ میں جاتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے شرارت کرنے والے نفس سے کہہ دو، بہکانے والے انسانوں کو بتا دو، اور وسوسہ ڈالنے والے جنوں کو اعلان کر دو کہ میں تم سب کے بہکاووں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں ہوں، جہاں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مطلب پروٹیکشن، یہ پروٹیکشن ہے، مطلب یہ بہت بڑا گارنٹی ہے آپ کے لیے. پھر ہے مالک الناس، پھر اللہ کی ایک اور تعریف، اس کو بادشاہ، انسانوں کو بادشاہ کی پناہ میں جا رہے ہیں. یعنی پہلے معبود آیا تھا، اب مالک آ گیا، بادشاہ آیا. یعنی انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں جا رہا ہوں، یعنی تمام انسانوں کے پالنے والے کی پناہ میں آتا ہوں. وہ پناہ جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط اور پہاڑوں سے زیادہ قوی ہے، وہ پناہ جو بالکل محفوظ اور مامون ہے، جس کے ارد گرد فرشتوں کے پہرے ہیں، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں الہ الناس، یعنی انسانوں کے حقیقی معبود کی. یہ اس کی پناہ ہے جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، اور میرا بادشاہ، یعنی جنوں انس کا بادشاہ، ہر چیز کا وہ بادشاہ مالک ہے، وہ خالق ہے. یعنی وہ اپنے غلام کی حفاظت خوب جانتا ہے. ہم للکار کے کہتے ہیں کہ دیکھو سنو، میرا رب جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، وہ میرا بادشاہ، میں اس کا غلام ہوں، خوب جانتا ہے. یہ اس کی پناہ ہے جو تمام انسانوں کا معبود ہے، اور میرا معبود اپنے بندے کو بچانا خوب جانتا ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ من شر الوسواس الخناس. اسے ذرا غور سے سنیے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ میں اپنے آقا کی امان میں ہوں ہر اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو دلوں میں جنس، فساد، حسد، بغض، عداوت، انتقام، مایوسی، الحاد، بے چینی اور ان گنت منفی خیالات پیدا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بے شمار خیالات آپ کے ذہن میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ سے توجہ ہٹ جائے. یعنی ہم اللہ سے براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ مخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے. کبھی یہ کی بات کر رہے ہیں ہم؟ جی اس آیت کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں، شیطان کا اشارہ کس طرف ہے؟ شیطان کی طرف ہے. یہ وسوسے وہی ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. میں وسوسوں کی بات بتا رہا ہوں. وسوسے کیونکہ مقابلہ تو شیطان ہی سے ہے نا، انسان کا. جی شیطان ہی وسوسے ڈالتا ہے. کبھی آپ کو آپ کے کاروبار کی طرف لے جائے گا، کبھی آپ کو اپنی اولاد کی طرف لے جائے گا، کبھی آپ کو کسی اور جگہ پہ لے جائے گا. یہ کیوں ہم نماز میں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ پوری توجہ نہیں ہوتی. وہ ہماری کنسنٹریشن خدا کے ساتھ جو توجہ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہٹانا چاہتا ہے. بس ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں.
آپ کا پروڈیوسر یا آپ کا اور جو ہے وہ آگے درمیان میں بات ٹوک دے اور کاٹ دے، وہ جو ٹیمپو ہے وہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، مطلب ہے. اور یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جو وسوسے ڈالنے والا جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، مطلب ہے اس سے بھی پناہ مانگی ہے اللہ کی. میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اس لیے مجھے وسوسے مجھ میں کوئی کاری ساوت نہیں ہوں گے. پھر اس سے اگلی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ ہے زیادہ امپورٹنٹ، لوگوں کے دلوں میں، جو میں نے ابھی ذکر کیا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ وہ دشمن ہے جو دوست بن کر وار کرتا ہے، دل ہی دل میں خیالات پیدا کرتا ہے، کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا. یعنی یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ آپ کے دل میں اس طرح گھر کرتا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتا. آپ دیکھیں بعض کا ہم ایسے گر جاتے ہیں کہ ہم نماز بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم پہلی رکعت پڑھ چکے ہیں یا دوسری رکعت میں ہیں، یا ہمیں اس کے بعد قاعدے میں بیٹھنا ہے یا رکوع میں کرنا ہے، رکوع کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے ہیں. یعنی یہ وہ وسوسے ہیں جو ہمارا ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال اور میں دے دوں آپ کو. میرے ہاں ایک بکنگم پیلس ہے یہاں پہ برطانیہ کا بادشاہ، کوئی اب تو بادشاہ ہے، کوئی چلے گی، بادشاہ کا محل ہے، بہت بڑا محل ہے ایک. اس کے بعد وہاں پہ بڑے پہرے بھی ہیں. لیکن اگر چور کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر نہ مال ظاہر ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا وہاں پہ. لیکن اسے اگر پتہ چل جائے یہ کٹیا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، یہ سمیع اللہ ملک، اس کے پاس بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ لازمی بات ہے وہ میرے اس گھر میں آئے گا جہاں میں پیسے ہیں. جب آدمی اللہ سے رجوع کر چکا ہو، اللہ سے باتیں کر رہا ہو، اللہ کے ساتھ باتیں اپنی مناجات کر رہا ہو، تو وہی تو سب سے بڑی ٹریری ہے، وہی تو سب سے بڑا خزانہ ہے انسان کا، جو اپنے اللہ کے ساتھ وہ ہم کلام ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے. وہ درمیان میں بار بار پلٹ کے آتا ہے کہ آپ کی توجہ ہٹائے، آپ کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. اور یہی وجہ، یہ جس آیت میں نے آیت پڑھی، اس کا مطلب ایکچولی یہی ہے، سمجھانا مقصود یہی ہے. پھر یہ ہے من الجنت والناس، ہاں وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہ دشمن جنات یعنی یہ چھپی ہوئی طاقتوں کے روپ میں بھی ہے جو نظر نہیں آتا. یہ دشمن شریر انسانوں کی شکل میں بھی ہے جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلا کر چلا جاتا ہے. یہ دشمن میرے نفس کی صورت میں بھی ہے جو خواہشوں کی ہوس میں غلط کام کرنے پر اکساتا ہے. بس ہم اللہ کے حکم سے اسے چیلنج کرتے، سن لو تم سب مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میری پشت پر میرا بادشاہ کھڑا ہے، میرا رب کھڑا ہے، وہی میری امان ہے، وہی میری پناہ کا حصار ہے. وہ ایسا حصار ہے کہ جس کے قریب بھی تم سب پھٹک نہیں سکتے. یعنی یہ سب وہ باتیں ہیں کہ ہم اپنے اس دشمن کو، شیطان کو، جنات کو شکل میں ہو، انسانی شکل میں ہو، ہم ان کو للکارتے ہیں، اپنے اللہ کی پناہ میں جا کے للکارتے ہیں. اب یہ دیکھیے، جب کسی آدمی کے پاس بہت بڑی قوت ہو، ملکوں کی بات کرتا ہوں، قوت ہو، تو اپنی قوت میں ناز کر کے وہ للکارتے ہیں. ہم کیا نہیں کہتے، اگر ہندوستان 10 دفعہ 100 دفعہ سوچنا پڑے گا پاکستان میں حملہ کرنے کے لیے، اسے پتا ہے کہ ٹٹ فر ٹیٹ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا خاص فضل ہے. ہم یہ جو موعظتین پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی جس طرح اللہ کے قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، وسوسے سے ڈرتے ہیں، نفس کے جو وسوسے ہیں اور دشمنوں کے جو حملے ہیں ہمارے اوپر، اللہ سے توجہ ہٹانے کے، اس سے پروٹیکشن کے لیے ہم جو ہے یہ دو موعظتین بہت بہت اہم صورتیں ہیں. اس لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ سورہ فاتح کو میں نے اسی سے بھی جوڑا تھا کہ آغاز سورہ فاتح سے ہوتا ہے کہ اس سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اور آخر میں یہ دو اجز ہے، یہ اللہ کی طرف ہم اللہ کا راستہ مانگتے ہیں. سم ٹائم ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ، ہم وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، مگر عام لوگ جو سننے اور دیکھنے والے ہیں، ہمیں ذرا معوذتین کے بارے میں بتائیے، کیا ورڈ ہے یہ؟ معوذتین، آپ نے سوال کیا فرمایا؟ جی، معوذتین کا مطلب بتائیے، کیوں استعمال کیا جاتا ہے ان دو سوروں کے لیے؟ مطلب یہ آخری دو صورتیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آخری دو صورتیں، اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں. معوذتین ہوتا ہے کہ یعنی پناہ مانگ جا سکیں جس چیزوں سے، یعنی جس آپ اس میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں جب جانا چاہتے ہیں معوذتین. اس میں بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے ان دونوں صورتوں کو قرآن سے ساخت کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض پھر اس سے ایسی جامع احادیث سامنے آ گئیں، اور جامع احادیث میں یہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو نماز میں پڑھا، اور آپ کو پتا ہے کہ جب رسول اللہ نے نماز میں پڑھا تو گویا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے.
پھر یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ایک ہی وقت میں اتری ہیں، لیکن تو دونوں ایک ہی وقت میں اتری لیکن اسے الگ الگ کر کے پڑھا گیا، الگ الگ سے بسم اللہ لکھوائی گئی سورۃ معوذتین کی مطلب ہے۔ آپ دیکھیں دونوں صورتوں کا ترجمہ بیان تقریباً ایک جیسا ہے، یعنی قل اعوذ برب الناس کا بھی اور قل اعوذ برب الفلق کا بھی، لیکن ایک میں اللہ کی بہت زیادہ بڑائی اس لیے بیان کی گئی، اسے یعنی انسانوں کا بادشاہ کہا گیا ہے، جنوں کا بادشاہ کہا گیا ہے، معبود کہا گیا ہے، خالق و مالک کہا گیا ہے، اور یعنی اس کی صفات زیادہ اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ اس کے مقابلے میں جو دشمن اس کے جو خطرات ہیں ان بڑے خطرات پہ قابو پایا جا سکے، تاکہ انہیں پتہ چلے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یعنی انسان اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لے کہ خالی یعنی یعنی یہ جو شیاطین کی جو قوتیں ہیں، مطلب یہ کچھ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی میرے اللہ کی قوتوں کے سامنے۔ میرا رب بہت عظیم ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، بڑی طاقتوں کا مالک ہے، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، ہم اپنے اللہ کے ساتھ لنک کو اس طرح کر لیں، اس طرح خشوع کے ساتھ کر لیں تاکہ شیطان کو آنے میں کوئی ناکامی ہو، کبھی داخل ہو نہ سکے۔ یہ نہ یہ مت بھولیے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ یہ کہا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جب آپ سامنے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان بڑا پیک پہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو کچھ ایسے خیالات ہمیں ستاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ آگ میں جا کے چھلانگ لگا دی جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، چور وہیں آتا ہے جہاں پہ مال ہو، شیطان وہیں آئے گا جہاں پہ آپ کے نیکی ہو، مطلب ہے یہ نہ گھبرائیں، یہ نیکی کا مریا آپ کے نیکی کا پیمانہ ہے جو آپ یہ محسوس کرتے ہیں، مطلب ہے تاکہ آپ پھر رجوع کرتے ہیں۔ اس رجوع کرنے پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کی دیکھیں، شیطان کی ناکامی پہ اللہ خوش ہوتا ہے نا۔ شیطان نے کیونکہ اللہ کو چیلنج کیا تھا، نے کہا اللہ مجھے بھی قیامت تک میں وقت دے تاکہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں، ان کو میں تمہارے راستے سے بہکاؤں ان کو میں۔ اور جب آدمی جو ہے اس کے بہکانے کے باوجود نہیں بہکتا، اپنے اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور جب اللہ کی ذات خوش ہو تو یہی ہماری نجات، دونوں جہانوں نجات کا مسئلہ وسیلہ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب ایسے خیالات نماز کے دوران، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران ایسے خیالات آ جاتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کے الٹے کندھے پہ اگر آپ وہ کریں تو یہ کہاں تک سچائی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ پوری توجہ سے بات کر رہے ہو نا، پوری، تو آپ کو جس طرح میں نے آپ کو معنی بتایا، آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا، جزاک اللہ، میں آپ کا ممنون ہوں۔ کیونکہ جب آپ کے توسط سے یہ لوگ سنیں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ آپ نے میرے پروگرام کا آغاز ہی بہت شروع سے بہت اچھا کیا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، نماز کا معنی ہے کیا۔ یعنی پہلے ہم طوطے کی طرح رٹی ٹرائی پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، پوری تول کے بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے سوال کچھ کریں، میں آپ سوال گندم کریں، میں جواب اس کے چنے دوں، تو کوئی ذی شعور آدمی ہماری اس گفتگو سے استفادہ نہیں کر سکے گا۔ وہ کہے گا دیکھیں بھائی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، آدمی کو اس کا اور ہی جواب دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری توجہ آپ کے سوال پہ نہیں ہے، میری توجہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، میری توجہ آپ پورے سوال کے اوپر ہے، آپ ہی کے سوال کے اوپر توجہ نہیں ہے، بلکہ میری توجہ اس بات پہ بھی ہے کہ آپ کے توسط سے ہزاروں لاکھوں آدمی اس کو سنیں گے، انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم نماز کو ہمیں باقاعدہ شعوری طور پہ اس کا کیا معنی ہے، یہ اس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ میں سے کئی ہزار میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ ابھی تو ٹھیک ہے یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن اگر تصور میں آدمی ساری دنیا کا سفر کر لیتا ہے، کیا ہم تصور میں آج بھی اپنے مرحوم والدین کو یا اپنے مرحوم رشتہ داروں کو یاد کرتے نہیں؟ مطلب ان کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، بعض کا خود کلامی بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے، بعض کا یہ سوچتے ہیں کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ سوچتے ہوں یہ کاش میرے آج ماں باپ زندہ ہوتے، میں جس تعیش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میں آج ہوتے تو میں آج ان کو عمرے پہ لے کے جاتا، حج پہ لے کے جاتا۔ یہ ساری باتیں آدمی سوچتا ہے، مطلب خیالات میں۔ تو یہ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کا تصور آ جائے گا اس وقت جب آپ کو نماز کا مطلب آ جائے گا، جب آپ کو یہ جو آج صورتیں ہم نے پڑھی ان کا مطلب آ جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جب ہمیں معنی کا پتہ ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، جب آپ کسی سے کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کسی انسان سے کوئی ادھار مانگنے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی چیز مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو پورے شعور کے ساتھ اس سے چیز مانگتے ہیں۔ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کسی سے ادھار لینے کے لیے جائیں تو بڑی لاپرواہی کا اظہار کریں، مجھے یار کچھ پیسے چاہیے، دے دو یار مجھے، وہ دے گا آپ کو؟
قطع نہیں رہے گا. آپ ایسا موڈ بنائیں گے, آپ اسے اپنی ضرورت بتائیں گے, وہ آپ کی باڈی لینگویج کو دیکھے گا واقعی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے, یہ کہیں میرے پیسے کھا تو نہیں جائے گا, یہ کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچا دے گا. وہ آپ کی باڈی لینگویج, آپ کی التجا, آپ کو ملتمس ہونا اس میں دیکھے گا. اس کے بعد آدمی جو ہے پوری توجہ دے گا اور آپ کو پھر وہ قرض دے بھی دے گا. اللہ سے تو ہم ہر وقت مانگنے کے تیار. سارے خزانوں کا مالک ہی اللہ ہے, جتنے خزائن ہیں سب اللہ کے پاس ہے. اللہ نے خزانے کیا کرنے, وہ ہمارے لیے ہیں. کم سے کم ہم مانگنے والے تو بنے, ہمیں طریقہ تو ہو لینے کا, طریقہ دینا کیا ہے. اس لیے نماز لاپرواہی سے نہیں پڑھنی چاہیے. نماز بڑی ایک ذمہ داری ہے, اپنے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے حاضر ہونا. اب آپ یہ دیکھیے, میں بعض کا مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہم یہاں معمولی سے میجسٹریٹ یعنی ایگزیکٹو میں, جوڈیشری میں سب سے چھوٹی عدالت جو ہے میجسٹریٹ کی ہوتی ہے. مجھے کئی دفعہ میجسٹریٹ کی یعنی جانا پڑا, کئی دوستوں کے ترجمانی کرنے کے لیے انٹرپریٹ کے لیے جانا پڑا. تو وہاں آپ دیکھیے کہ اتنی خاموشی ہوتی ہے. ایک معمولی سی مجسٹریٹ یا معمولی سے مجسٹریٹ آدمی وہ بیٹھا ہوتا ہے, تو وکلا بھی آپس میں سرگوشی میں بات کرتے ہیں. بولتے بات ہی نہیں کرتے, پھر سرگوشی میں بات کرتے ہیں. اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہو تو پکڑے سے باہر لے جاتے ہیں, اس کے سامنے بات نہیں کرتے. ایک تقدس ہے, اس کا احترام ہے. اگر دنیا کے ایک چھوٹے سے مجسٹریٹ کا اتنا احترام ہے تو رب تو وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. وہ تو رب کائنات ہے, تمام کائناتوں کا مالک ہے, پروردگار ہے. کم سے کم اس کا یہ تو حیا ہو, ہمیں پتا چلے کہ ہم سامنے سے بات کر رہے ہیں, ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اگر ہمیں اس مطلب کا پتہ چل جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی نماز کا لطف کتنا دوبالا ہو جاتا ہے. یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں, ابھی جو موضوعات ہم نے پڑھی ہے, اگر اس کا معنی ہمیں ازبر یاد ہو جائے, انشاءاللہ مجھے یقین ہے بہت آسان بھی ہے, اگر ازبر یاد ہو جائے تو پھر دیکھیے اس کا لطف کتنا آتا ہے. آدمی اپنے آپ کو قوی توانا محسوس کرے گا کہ میں شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑا اللہ کا قلعہ ہے, جس کے اندر میں داخل ہو گیا, میں قلعہ بند ہو گیا, اب یہ کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور طریقہ کار, تسبیحات اور درود شریف آپ ریگولر پڑھتے رہیں, ہر سانس میں اللہ کی تعریف کرتے رہیں, ہر سانس میں. میری تو دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بتا دے کہ میں ہر سانس میں آپ کی تعریف کرتا رہوں. اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہو تو آپ دھڑلے سے کہیں بھی جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ گولی مجھ پہ اثر نہیں کرے گی. میں نے بڑی قیمتی بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی, یا بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی گولی جو ہے اس پہ اثر نہیں کرے گی. یہ تو شیطانی وسوسے کی پروف آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. درود شریف ہو یا اللہ سے یہ دعا مانگی جائے. دیکھیے اللہ تو کبھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا. وہ بڑا رحیم, بڑا کریم رب ہے. ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے, اتنا رحم کرنے والا کہ جس کا حد و حساب نہیں. یعنی سمندر کے جھاگ جتنے, ریت کے ذروں جتنے, درختوں کے پتوں جتنے گناہ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا اگر تو اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے. اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے اسے غصہ آئے. اب یہاں تو مانگنا سے کسی مثال کے طور پہ میں نے کسی کا ادھار دیا ہوا ہے, وہ مجھ سے مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کا حق ہے, تو مجھے خام خواہ غصہ آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کی صرف اس کو اللہ جو رب ہے اس کی صرف بالکل ایسے اور طرح ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو غصہ آئے. گویا اس سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے اگر ہر سانس میں اگر اس کی پناہ مانگتے رہیں, اس کی یعنی اپنے ایمان کی سلامتی مانگتے رہیں, اللہ سے آخرت کی کامیابی مانگتے رہیں, دونوں جہانوں کی سرفرازی مانگتے رہیں, یہ تو ہم ایک قسم کی ہم نے شیطانوں سے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اور درود شریف یہ تو اللہ کے رسول کے اوپر جب آپ درود بھیجتے ہیں تو اللہ تو کسی کا قصد نہیں رکھتا. اللہ کے اس درود کو تو باقاعدہ طور پر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, اس کا جواب آتا ہے, تو اس کا جواب دیا جاتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ لوگ بڑے سامنے دور سے پہچانے جائیں گے جو کثرت سے رسول اللہ کو درود پڑھتے تھے. تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر میں فرمایا کہ جتنا زیادہ بلٹ پروف پہن لو اتنا زیادہ شیطان آپ پہ حملہ کریں گے. تو اس پہ یہ بھی ہے کہ شیطان اور زیادہ حملے کرنے کی کوشش کرے گا اگر ہم زیادہ تسبیحات اور درود شریف پڑھنے لگے تو. نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے. لیکن شیطان کا کام ہے نا, دیکھو ایک آدمی درود شریف پڑھتا نہیں, اس پہ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنی بلٹ جیکٹ پہنیں گے اتنا آپ پہ حملہ ہوگا.
ایک آدمی جو کہ یعنی اللہ سے ناطا توڑ چکا ہے، اللہ کو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ کسی کی مطلب اللہ کے کسی قانون کی وہ اس کو فالو کرتا ہے، تو شیطان کو اس پہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنا وہ ضائع کرنے کی؟ وہ تو آپ پہ ضائع کرے گا نا. آپ ہمارے بھائی اٹھتے بیٹھتے دروشی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھائی اٹھتے بیٹھتے اللہ کی پناہ میں مانگتے ہیں، مطلب ہے وہ تو آپ پہ حملہ کرے گا. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے ڈاکٹر صاحب، مگر ایک میرا آخری سوال ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جھاڑ پھونک کی اسلام میں اجازت ہے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے. اس وقت مسلمانوں کو اس وقت جب اس جھاڑ پھونک نے بڑا ستایا ہوا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم بہت زیادہ اس معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، اس جھاڑ پھونک کے معاملے میں. اکثر ہمارے ہاں تو پاکستان میں تو پوری دیواروں کی دیواریں جو ہیں بنگالی بابا فلاں اور یہ اور وہ، اور یہاں بھی اردو کے اخبارات میں بھی اشتہار آنے شروع ہو گئے اور کچھ تھوڑے بند ہو گئے ہیں. لیکن سوال آپ نے جو پوچھا کہ جھاڑ پھونک اسلام میں کوئی گنجائش ہے، اور یہ کہ جھاڑ پھونک بجائے خود مؤثر بھی ہے یا نہیں ہے، دراصل سوال یہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے بھائی سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بکثرت صحیح احادیث میں یہ ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ان کا مبارک عمل تھا ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں موزتین، بعض روایت کے مطابق موزات یعنی کل ہو اللہ بھی اس میں شامل کر لی جاتی تھی، موزتین میں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے تھے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا انہیں پھیرتے تھے. آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو آپ کو یاد ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ صورتیں بطور خود یا حضور کے حکم سے پڑھی، اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ کو لے کر آپ کے جسم پر پھیرتی رہی. اس مضمون کی روایات صحیح سندوں کے ساتھ یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، ابو داؤد میں بھی، موطا امام مالک میں بھی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جن سے بڑھ کر کوئی بھی آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے واقف نہیں ہو سکتا تھا. اب اس معاملے میں پہلے مسئلہ شرعی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ احادیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طویل روایت آئی ہے جس کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ بلا حساب و جنت میں داخل ہوں گے جو نہ داغنے کا علاج کراتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ فال لیتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بن شعبہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے داغنے سے علاج کرایا اور جھاڑ پھونک کرائی وہ اللہ پر توکل سے بے تعلق ہو گیا. یہ ترمذی میں موجود ہے. میں تو ریفرنس بھی دے دوں تاکہ آپ کے سننے والے تو قطع کلامی معاف، یہ تو پھر آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے تو یہ تو شرک میں شامل ہو گیا نا. جی دیکھیے، لیکن میں آگے میں اس کو تھوڑا اور آپ اس کا جواب آپ کو آ جائے گا. لیکن کہاں اجازت کہاں ہے اس کی میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ ہے سن لیجیے کہ کہاں منع کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے جن میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے، سوائے موزتین یا موزات کے. یعنی ابو داؤد، نسائی، ابن حبان، حاکم میں چیز موجود ہے. یہ یعنی بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے بالکل منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں اس شرط کے ساتھ اس کی اجازت دے دی کہ اس میں شرک نہ ہو. جو آپ نے ابھی کہا، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، کلام ایسا ہو جو سمجھ میں آئے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہے، اور بھروسہ جھاڑ پھونک پر نہ کیا جائے کہ وہ بجائے خود شفا دینے والی ہے، بلکہ اللہ پر اعتماد کیا جائے کہ وہ چاہے گا تو اسے نافع بنا دے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں شہزادوں کے اوپر بھی یہ موزتین موضوعات پڑھتے تھے اور دم کرتے تھے. اپنی ذات پہ جیسے کہا کہ سونے سے پہلے ہر روز ہم دعا کرتے ہیں. یہ جب پڑھتے ہیں اپنے ہاتھوں پھونک مار جسم پھرتے ہیں، یہ دم ہی تو ہے، یہ جھاڑ پھونک ہی تو ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ خالصتاً ہم توحید کو پکار رہے ہیں، رب کو پکار رہے ہیں جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. اس میں اگر کوئی چیز شامل کر لیں پھر وہ شرک ہو جائے گا، پھر وہ جھاڑ پھونک بنا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہی تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ لوگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ جھاڑ بوجھ کروائیں، اور یہ ایسی چیزیں جو کلام کے ساتھ ہے، جیسے یہ 2 قل آپ نے آج بتائے، تو اس میں تو پھر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب وقت اگر اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ پورے گھنٹے بیٹھا رہا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور کچھ اور ایسی اچھی باتیں سننے میں ملیں گی ہمیں.
ٹل نیکسٹ ٹائم. اب ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہ تمام میری گفتگو میں اگر تو کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہے تو وہ میری غلطی ہوگی، اور اگر کوئی چیز آپ کو صحیح اور نافع لگے، آپ حق میں نافع ہو، تو خالصتاً میرے اللہ کا مہربانی ہوگی، اللہ کا خاص کرم ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹل نیکسٹ ویک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.